बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने हुकूमत के 1 साल की कारकर्दगी बेनकाब कर दी है। कप्तान ने क्या हकाइक सामने रखे कौम के, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर 9 अप्रैल की साजिश, इमरान हुकूमत का तख्ता उलटने की पसे पर्दा कहानी, कप्तान ने तमाम राज फाश कर दिए। इमरान खान को किस इस्लामी मुल्क के हुक्मरान ने जनरल बाजवा की साजिश से आगाह किया और इस पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या था, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर बाजवा की खुफिया ख्वाहिश कौन सी थी, कप्तान ने क्यों इनकार किया और शहबाज ने क्यों इकरार किया, ये भी बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स आपको बताएं कि पंजाब इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाना है और डेडलाइन करीब आ गई है। हुकूमत ने पैसे दिए या नहीं दिए और अब कौन सी फाइल लेकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा होगा, ये भी आपको हकाइक आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर वफाकी कबीना का इजलास, हुक्म अदूली पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत और नाअहली का खौफ, शहबाज शरीफ को बचाने के लिए पार्लियामेंट पर मलबा डाला जाएगा, अदालत उज़्मा को ट्रैप करने के लिए क्या नया ड्रामा तैयार किया गया है और तौहीन अदालत का कानून असल में है क्या। पाकिस्तान में सियासी आज़ादियां सल्ब होने पर अमेरिका की तशवीश में अब इजाफा हो गया है। पार्लियामेंटेरियंस क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इमरान खान पर कातलाना हमला केस का अहम तफ्तीशी अफसर पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया, क्या मौत तबई थी या निशान मिटाने के लिए मार दिया गया, हकाइक कौन बाहर लाएगा, आज का सबसे अहम सवाल यही है। व्यूअर्स, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मानने से इनकार तो कर चुकी है, लेकिन अब ये इनकार गले की हड्डी बन चुका है। और व्यूअर्स, जो वारदात डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पैसे रिलीज करो, इन्होंने पैसे रिलीज नहीं किए। काबीना का इजलास बुलाया जाता है और कोई ठोस फैसला नहीं हुआ और सारे का सारा मलबा इन्होंने पार्लियामेंट पे डाल दिया कि जनाब पार्लियामेंट जाने और जो फैसला पार्लियामेंट करेगी बजट की दस्तयाबी के हवाले से उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया जाएगा। और पार्लियामेंट के मौकिफ को इलेक्शन कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश करके हम इस फैसले से पीछे हट जाएंगे और इसे मानने से इनकार कर देंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर इनकार की जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म पर ना डाल सके और वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत से बच जाए। देखें, ये एक स्ट्रैटेजी तो हो सकती है, लेकिन याद रखें, मुल्क का सरबराह, हुकूमत का सरबराह जो होता है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ से पूछा जाएगा कि तमाम इदारे तुम्हारे मातहत थे, बजट तुमने रिलीज करना था, शहबाज शरीफ बताओ कि बजट क्यों रिलीज नहीं किया गया। इंतहाई अहम सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई हुक्म इसके बाद जारी नहीं करती और तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज नहीं किया जाता या कोई रास्ता नहीं निकाला जाता, तो फिर एक सवाल उठेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी और फिर ये इदारा तबाह हो जाएगा, जिसकी अगर कोई बात नहीं मानता तो फिर इस इदारे को बंद करें, चाइना का बड़ा सा ताला लाकर लगा दें और ये ड्रामा जो है जमहूरियत का और इंसाफ का, इसे हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए और ऐलान कर दें कि मुल्क के अंदर सिविल मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया गया। व्यूअर्स, कुछ अहम सवालात ने जन्म लिया है। पहला सवाल यह है कि इंतखाबात के लिए फंड्स या सर्विसेज देने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर नहीं, हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव पर होती है, यानी शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। दूसरा सवाल यह है कि अगर हुकूमत 3 रुकनी बेंच और इसके फैसले को ही तस्लीम नहीं करती, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि जब फैसला 4-3 का है और 3-2 का नहीं है तो हम इसे कैसे तस्लीम कर लें, तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। वो इसलिए कि इन्हें मालूम है, और आपने अगर देखा हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है इसलिए कि ये ना हो कि तौहीन अदालत लग जाए। और इन लोगों ने जो करारदाद पास करवाई उसके ऊपर भी दस्तखत नहीं किए, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया तो फिर कोई नहीं बचेगा। जराई बताते हैं कि हुकूमत ने यह फैसला भी किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पर तौहीन अदालत लागू होती है तो इस अरसे में ऐवान सदर से वापस आने वाला बिल दोबारा मंजूर करके 1 हफ्ते बाद इसे कानून बना लिया जाए, क्योंकि दोनों जो हाउसेज हैं उसका इजलास होगा, जिसका कल हो रहा है, फिर इसको पेश किया जाएगा और इस पर दस्तखत नहीं होंगे तो 10 दिन के अंदर ये ऑटोमेटिकली कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और चीफ जस्टिस के इख्तियारात के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल करके असखुद नोटिस केस को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की जाएगी। इंतहाई अहम नुकता है कि क्या इस बिल का, इस कानून का इतलाक होगा उस फैसले पर जो इससे पहले हुआ
اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد از خود نوٹس کیس جس طرح لیا جاتا ہے اور اس پر لاگو ہوگا، ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ میں بھیجا جاتا ہے، یا پھر اسے عدالت نہیں مانے گی۔ حکومت کو غیر آئینی راستے تلاش کرنے میں بہت کچھ خراب کرنا پڑ رہا ہے ویورز، لیکن موجودہ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے اور عمران حکومت کے خلاف سازش کا بھی 1 سال مکمل ہونے پر عمران خان نے قوم سے ایک انتہائی اہم خطاب کیا اور کئی سازشوں سے پردہ اٹھایا۔ یہ خطاب اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ قوم کو بتایا جا سکے کہ ان کے خلاف کس قسم کی سازش ہوئی ہے۔ سازش خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے نہیں کی، ادھر سے شہباز شریف کو لانے کے لیے کی گئی۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خان صاحب نے شاید یہ یو ٹرن لیا، یو ٹرن نہیں تھا، حقائق آہستہ آہستہ قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے لیٹر آیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، عمران خان نے قوم کو بتایا۔ ساری سازش باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے کی، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ انہیں حسین حقانی کو میرے خلاف ہائر کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ٹویٹس حسین حقانی صاحب امریکہ میں بیٹھ کر رہے ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کس قسم کی پلاننگ کے تحت عمران خان کے خلاف ایک محاذ کریٹ کیا گیا۔ اور ویورز، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پاکستان کے میڈیا نے نہیں چلائی۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش یعنی نکالنے کی جو سازش تھی وہ 1 سال پہلے شروع ہوئی۔ میں مڈل ایسٹ کے ایک سربراہ کو مل رہا تھا تو اس نے مجھے سازش کے بارے میں بتایا اور کہا کہ خان صاحب آپ کا آرمی چیف آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ ہم تو ایک پیج پر ہیں، اور یہی جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان کی فوج اور عمران خان ایک پیج پر تھے، اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پیج پھٹ چکا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنرل باجوہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب میں نے جائزہ لیا تو پھر پتہ چلا کہ کس طرح کی سازش ہوئی۔ ایک کردار جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کی آہستہ آہستہ سمجھ آئی، یہ میری جگہ شہباز شریف کو لانا چاہتے تھے۔ باجوہ کی ڈیل ہو چکی تھی، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں۔ شہباز شریف کو کیسز میں سزا ہونے والی تھی لیکن فرد جرم عائد نہیں ہوئی، یعنی اس جج سے پوچھا جائے کہ فرد جرم عائد کیوں نہیں ہوئی اور کس نے جنرل باجوہ کے بہاف پر اس جج سے رابطہ کیا۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ وائٹ پیپر دکھانے کا مقصد 1 سال میں ہونے والی تباہی بیان کرنا ہے، ایک کمپیریٹیو انالیسس ہو سکے پاکستان کی عوام کے سامنے۔ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا۔ میں حکومت جو ان کی 2018 میں خان صاحب کو ملی تو اس وقت $20 ارب کا خسارہ تھا، یعنی حکومت کو یہ خسارہ ورثے میں ملا۔ انہوں نے آتے ہی پہلے نیب پر FIA کو تباہ کیا، توشہ خانہ کیس الٹا ان پر پڑ جائے گا۔ انہوں نے گاڑیاں چوری کی، وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ویورز کہ گاڑیوں کا معاملہ بار بار اٹھایا گیا، اور توشہ خانہ قوانین کے مطابق آپ گاڑی گھر نہیں لے کر جا سکتے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، یہ اپنی کہانیاں جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے۔ انتہائی اہم نقطہ خان صاحب کی طرف سے یہ بھی اٹھایا گیا کہ پاکستان میں یہ جتنی باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں نا، یہ خان صاحب کی انکشافات ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا کو غیرت نہیں آئی اور ان تمام باتوں کو بلیک آؤٹ کیا گیا۔ خان صاحب کی باتوں کو سینسر کر کے میڈیا پر پیش کیا گیا تاکہ حقائق نہ پتہ چل سکیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے لندن میں شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور ایک انٹرنیشنل میڈیا فریڈم کے اوپر کانفرنس ہو رہی تھی کنیری وارف میں وہاں پر موجود تھا، اور میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ سوال کیا کہ پاکستان میں آپ نے پابندیاں لگائی ہیں مریم نواز کی تقریر پر، اور وہ کلپ ویورز آج بھی یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے اور آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے بلا تفریق یہ کہا تھا کہ آپ تقریروں پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں، یعنی جب غلط ہوا ہم اس وقت اس غلط اقدام کے ساتھ خلاف کھڑے تھے، لیکن آج وہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد کی جانب سے میڈیا مالکان کو دھمکیاں دی گئی، عمران خان کو بلیک آؤٹ کرو۔ دنیا میں امیج جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے۔ خان صاحب تو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، میں تو اسے پائن ایپل ریپبلک کہتا ہوں۔ جو ہم نے تیل روس سے خریدا وہ بھارت نے معاہدہ کر لیا، راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا، اور ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ جس ملک کا اپوزیشن لیڈر اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی دنیا میں پہلی طاقت ہے جس کے پاس ایٹامک پاور ہے، اور اس کا اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ راجہ ریاض، جسے آپ عمران خان کے مقابلے پہ لڑائیں، بلکہ کسی بھی الیکشن میں لڑائیں، اب وہ ٹکٹ کی بھیک مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔
وہ راجہ ریاض عمران خان کی جگہ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اسلام آباد کچہری میں خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پلان تھا، سیکیورٹی خدشات تھے، سیکیورٹی ہٹا لی گئی۔ ڈی آئی جی جس کے پاس بنی گالا کے وارنٹ گرفتاری تھے وہ زمان پاک پہنچ جاتا ہے، پنجاب پولیس اسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، زمان پاک کو میدان جنگ بنا دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ خان صاحب بار بار قوم کو بتا رہے ہیں کہ مذہبی جنونی آئے گا، مذہبی جنونی آیا، اس نے حملہ کیا، مرتضیٰ بھٹو جیسا قتل ایک شکل دینے کی وہ کوشش کر رہے تھے، سلمان تاثیر جیسے قتل کی شکل دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شبلی فراز کے ساتھ کیا ہوا۔ شبلی فراز کے اوپر حملہ ہوا اس وقت جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ٹارگٹ کے تحت، یعنی ٹارگٹ عمران خان کو بنا کر ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور پھر ویورز، جو سب سے اہم نقطہ ہے جو خان صاحب نے اپنے اس وائٹ پیپر میں بیان کیا، وہ پاکستان کی عام آدمی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ایک کمپیریٹیو انالیسس مہنگائی کا۔ 50% چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس وقت پاکستان میں۔ آٹا آپ کو ملتا نہیں ہے، سستا آٹا لینے کے لیے جائیں، آٹا نہیں مل رہا، بلکہ موت لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے خان صاحب نے جو باتیں کہی اس کے تناظر میں، کہ پارلیمنٹ جو ہے نا ویورز اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ پارلیمنٹ جس کی پوری جو سٹرینتھ تھی اسے معزول کر کے آپ وہاں سے قانون سازی کر رہے ہیں، تو کوئی یہ بھی سوال کرے نا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان تمام لوگوں سے جو آئین کو بطور شیلڈ پیش کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اب وقت آ گیا ہے۔ میں نے آج زرداری کو سنا، آصف زرداری کو، وہ کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئین پاکستان پر عمل درآمد کیا جائے۔ ارے بھائی، آئین پاکستان چوروں لٹیروں کو جس طرح تم لوگوں نے پارلیمنٹ کو استعمال کر کے شیلٹر مہیا کیا، تو اب وقت کیوں آیا، تمہیں یہ محسوس کیوں ہوا کہ آئین پاکستان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ ویورز، ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ میری بات آپ یاد رکھیے گا۔ اور انہیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کر تو لیا، لیکن کل کو جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو پھر ہم کریں گے کیا؟ آج پنجاب جو تخت لاہور ہے، پنجاب کے جو الیکشنز ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، اور لوگ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے الیکشن جیتے گا وہی وفاق میں حکومت جو ہے بنائے گا۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ ایک لندن پلان ہے، اور اس لندن پلان کے ذریعے پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو دور رکھنا ہے، اور کیونکہ انہیں اپنی جو ہار ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اور انتہائی اہم نقطہ خان صاحب نے جو انکشاف کیا وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی، اور لندن میں جب آپ نون لیگ کے حلقوں سے بات کریں تو یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ شہباز شریف صاحب مان گئے تھے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اڑ گئے تھے، چونکہ ایکسٹینشن پر شہباز شریف کو بڑی فیور دی جنرل باجوہ نے، ان کے کیسز ختم کروا دیے، اس کے بعد انہیں ملک وزیر اعظم بنا دیا۔ تو پھر آپ کو ایک جملہ یاد ہوگا کہ شہباز شریف گھنٹوں بیٹھ کر جنرل باجوہ کی گفتگو سنتے، اور شہباز شریف سر جھکا کر جنرل باجوہ کے سامنے بیٹھے رہتے، اور اگر ڈانٹ بھی پڑتی تو وہ چپ کر کے سن لیتے۔ تو یہ حالات ہیں۔ آج یہ خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، پولیس افسر کا قتل طبعی موت تھا یا عمران خان قاتلانہ حملے میں جتنے بھی جو شواہد ہیں ان کو ایک کر کے مٹایا جا رہا ہے۔ بہت ہی اہم نقطہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا، کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ شواہد کیا تھے، وہ پولیس افسران جنہوں نے ملزم نوید کا بیان ریکارڈ کروایا، ایسا لگتا ہے کہ اس پولیس افسر کے پاس وہ تمام فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر پریشر تھا، اور اوبیسلی دل کا دورہ پڑا۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو دی نرس کے اندر وہ جو ایک نرس لوگوں کو قتل کرتی ہے، نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے، آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، تو وہ کس طرح قتل کرتی ہے۔ اب تو بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی آ گئی، بہت ساری ایسی ادویات موجود ہیں کہ لوگوں کو باقاعدہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہارٹ جو اٹیک ہے وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ عامر شہزاد، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ہارٹ اٹیک تھا، اگر طبعی موت تھی تب بھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر شواہد مٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تب بھی اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر رضوان گئے، اور اس کے بعد اب ایک اور موت جو ہے وہ سامنے آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے
لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افسر کی جو موت ہے اس پر ایک انویسٹیگیشن بھی ہو اور ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے تاکہ تحقیقات ہو سکیں کہ کن حالات کے اندر اس افسر کی موت ہوئی ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے۔ امریکہ میں جمہوریت پسند سیاستدانوں کی تشویش اب بڑھتی جا رہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں، تو اسی لیے جو لابنگ کمپنیز ہیں جتنی بھی، وہ ایک ایک کر کے ان ہم خیال لوگوں کو سامنے لے کر آ رہی ہے اور بیانات دلوا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور ویورز، آپ کو بتائیں کہ یہ جو امریکی کانگریس کی ریپبلکن رکن ایلیسا سلیٹکن ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ 100 اراکین کانگریس سے وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کو خط لکھوا رہی ہیں کہ وہ پاکستانیوں میں جمہوری آزادیوں کے لیے دباؤ ڈالیں۔ مشیگن میں وہ پاکستانی ڈاکٹروں سے خطاب کر رہی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں جمہوری آزادی ہو، کوشش ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور جو پبلک گیدرنگ ہے اس پر بھی کسی قسم کی قدر نہ لگائی جا سکے۔ پاکستان میں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی آزادی ہو، چونکہ یہی وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت پاکستان میں تمام لوگوں کو درپیش ہیں۔ کوئی بات کرتا ہے اس پہ بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت عمران خان کے اوپر مزید 2 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے اور انہیں اسلام آباد یعنی وفاقی پولیس کی طرف سے بلایا بھی گیا ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی میرے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان میں پچھلے چند سال جمہوریت کے لیے سخت رہے۔ جو جمہوری آزادیاں امریکیوں کو حاصل ہے پاکستان کو بھی ملنی چاہیے۔ پاکستان میں آزادی ہو کہ لوگ بتائیں کہ حکومت کیسے قیادت کرے۔ 100 اراکین کانگریس سے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھوا رہے ہیں کہ ٹونی بلنکن پاکستان میں جمہوری اقدار کے لیے دباؤ ڈالیں۔ دیکھیں، پاکستان کے فارن پالیسی پر امریکہ کا ایک بڑا رول ہے اور اس قسم کی لابنگ بہت ہی ضروری تھی۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے بھی لیٹر لکھ دیا گیا ہے اقوام متحدہ کو، اور ارشد شریف کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، خان صاحب نے یہ بھی کہا۔ اور پھر اس موقع پر جو سب سے اہم نقطہ ہے جو اٹھایا گیا ہے کہ باہر کی دنیا کو بتایا جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا اسد کیسر نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی خط لکھیں گے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر کس قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب بہت سارے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، جب آپ پاکستان یعنی جمہوریت جہاں پر ہونی چاہیے اور جمہوریت کو آپ زندہ نہیں رہنے دیتے، تو پھر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، اور پھر آپ کی جو باہر کی دنیا سے جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لین دین ہے، اس کے اوپر ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہ وجہ ہے نا کہ پاکستان میں حکومتیں بن نہیں پا رہی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، اور باہر کی دنیا آپ پر اعتماد نہیں کر رہی۔ شہباز شریف کی حکومت کو جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے، نہ اعتماد کرتی ہے، بلکہ شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔